बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। आज उन लोगों के लिए बहुत मायूसी का दिन है, रात भी होगी और शायद अगले 24 घंटे भी होंगे। जो लोग ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे और उनको जमानत नहीं मिलेगी, वो आएंगे गिरफ्तार होंगे, तो नवाज शरीफ के एक एक करके सारे मसाइल हल हो गए, सारी मुश्किलें ख़त्म, सारी रुकावटें दूर हो गई। लाहौर में उनके जलसे की तैयारियां की जा रही हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिलने के बाद ये सवाल उठ रहा था कि क्या वो सीधे लाहौर लैंड करेंगे या इस्लामाबाद लैंड करेंगे। तो इसके हवाले से आपको कुछ अहम इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन नवाज शरीफ को दुबई पहुंचने पर बाकायदा एक बड़ा प्रोटोकॉल दे दिया गया है और उनका त्यारा सऊदी अरब से दुबई पहुंचने में ताखीर का शिकार इसलिए हुआ कि दुबई में उनके प्रोटोकॉल की तैयारियां की जा रही थी। नवाज शरीफ की दुबई में अहम मीटिंग्स हो रही हैं, यूएई के हुकाम से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। नवाज शरीफ के करीबी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 21 अक्टूबर की सुबह दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और उनका त्यारा इस्लामाबाद लैंड करेगा। तो एक तरफ नवाज शरीफ जो है वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में लैंड करेंगे। अब लाहौर में जश्न मनाए जा रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही है और अब बड़े पैमाने पर मुस्लिम लीग की कारकुनों की एक्टिविटी नजर आना शुरू हो गई है। जगह जगह उनके इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही है। तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल है वो मुस्लिम लीग नून जिस तरह के दावे कर रही है उसके ऐन मुताबिक होगा, क्योंकि तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान पर तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से 24 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन ने तमाम मुल्जमान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तो इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि इमरान खान को 24 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश कर दिया जाएगा या उनकी गैर हाजिरी में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। गैर हाजिरी में फर्द जुर्म आयद करने का फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा। इस केस में फवाद चौधरी और असद उमर भी है। तो फवाद चौधरी पर भी 24 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वैसे उन्होंने अदालत से स्टे हासिल कर रखा है। इसके अलावा इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए भी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। ये केस भी इलेक्शन कमीशन में है। इमरान खान साहब ने साइफर केस की समाअत करने वाले जज के खिलाफ दरख्वास्त दी हुई थी, वो भी उनकी मुस्तरद हो गई है। जेल ट्रायल में जो उन्होंने जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त दी थी उसका आज तफसीली फैसला आ गया है और बताया गया जी कि इमरान खान का जेल में ट्रायल इसलिए हो रहा है कि उनको सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसके साथ ही वो कहते हैं ना, जब आदमी की किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे हुए शख्स को भी जमीन पर रेंगने वाला कुत्ता उछलकर काट लेता है। तो इसी किस्म की सूरत हाल हो रही है इमरान खान के साथ कि इमरान खान खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो खास आपके साथ जितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं वो किसी न किसी मुसीबत आफत का शिकार हो रहे हैं। तो उनके एक वकील शेर अफजल मरवत आज उन्होंने एक आम शहरी के साथ धींगा मुश्ती की, हाथापाई की और कुट खा ली। ये तीसरी बार हुआ है कि उन्होंने कुट खाई है। 3 बार वो पब्लिकली लड़ चुके हैं। शेर अफजल मरवत जो है वो बड़े जबरदस्त वकील समझे जाते हैं, लेकिन उनको जरा जोश और जज्बा ज्यादा है और वो खुद को यानी पख्तून कौम का नुमाइंदा समझते हुए गर्म खून का मुजाहरा करते हैं। और टेलीविजन पर उन्होंने लाइव कुट खाई थी, वो तो लोगों ने देख ली। लेकिन इससे पहले वो अटक जेल गए थे जहां डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साथ उनकी झड़प हुई थी और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साथ उन्होंने उनकी वर्दी फाड़ने की कोशिश की, तो अगू 2-3 थप्पड़ भी पेशन। तो आज भी यही हुआ। आज भी उनकी जो है वो अदालत के बाहर जो है उन्होंने एक शहरी को इस बात पर कि तू मेरा तौकब कर रहा है, तू मेरा पीछा कर रहा है। वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। तो उनको आजकल इस बात की फिक्र है। वो अक्सर अपने ट्वीट्स में और साफियों से गुफ्तगू में कह रहे हैं जी मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, मेरा ताक़ुब किया जाता है, मुझे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने एक आम शहरी को एजेंसी का एहलकार समझकर उसका गिरबान पकड़ लिया। तो वो आगे से उसने भी फिर 2-3 जड़ दी और ये मंजर भी सब लोगों ने देखा। यानी इज्जत जो है इंसान की अपने हाथ में होती है। और तीसरी बार हुआ है कि इमरान खान साहब के वकील को फैंटी पड़ गई है, वो भी सरेआम। तो इनके हवाले से एक बड़ा मशहूर जुमला है, वड़ गया जे। जब प्रोग्राम कर रहे थे तो लोगों ने पूछा कि जब आपकी लड़ाई हुई और सेनेटर फनानुल्लाह ने आपको नीचे गिरा लिया तो उसके बाद क्या हुआ। तो उन्होंने प्रोग्राम का क्या हुआ, प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा था प्रोग्राम वड़ गया जे। तो इस बात को बड़ा वो खुशी से बयान करते हैं। तो आज वो लगता है कि कप्तान भी बढ़ गया है और वकील भी बढ़ गया है और दोनों जो है बढ़ गए हैं। और तीसरी बार फैंटी खा ली है शेर अफजल मरवत साहब ने। और कप्तान साहब की पार्टी चेयरमैनशिप भी खतरे में है, सजाएं उनकी माफ नहीं हो रही और वो कहते हैं ट्रेनी वकीलों के हाथों जलील हो रहे हैं।
عمران خان صاحب نے جو قابل وکلا تھے ان کو ہٹا کر اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں، اور فری فنڈ کے وکیل، جو کہ وکیل کم ان کے کارکن زیادہ ہیں اور جوش و جذبات میں ہر ایک سے لڑتے پھر رہے ہیں، تو وہ کیا وکالت کریں گے، وہ کیا بچائیں گے عمران خان صاحب کو؟ اس لیے عمران خان صاحب نے سائیکل کل مانگ لی تھی، آج سائیکل ان کو دے دی گئی ہے۔ ویسے مجھے کل کسی نے بتایا تھا سائیکل انہوں نے مانگی ہے، وہ اشارہ ان کا پرویز الہی کی طرف تھا، کیونکہ پرویز الہی کی جو جماعت تھی نا ماضی کی، مسلم لیگ کاف، اس کا انتخابی نشان تھا سائیکل، لیکن چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اب وہ اس کا حصہ نہیں ہے، وہ پی ٹی اے کا حصہ ہے، لیکن لوگ انہیں سائیکل سائیکل کہہ کر یاد کرتے ہیں، اور کاف لیگ والوں کو اکثر سائیکل کہہ کر چھیڑا بھی جاتا ہے۔ تو شاید ان کا اشارہ ہو کہ میری پرویز الہی سے ملاقات ہی کرا دو، میرے ساتھ ہی کہیں بند ہے، مجھ سے اچھی بیرک میں بند ہے، بڑا کمرہ ملا ہوا ہے، اور اس بات کا انہیں دکھ بھی ہے، اور وہ شاہ محمود قریشی سے کہتے ہیں کہ یار شاہ محمود قریشی تو پارٹی کا وائس چیئرمین، میں چیئرمین، اور پرویز الہی صدر ہے، اور سب سے بڑی بیرک اس کو ملی ہے، شاندار بیرک ہے، ہماری کمروں کے مقابلے میں اس کی بیرک بڑی اچھی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اشاروں کنایوں میں سائیکل سے ملاقات کی یا سائیکل مانگنے کی جو ہے وہ فرمائش کی تھی، تو سائیکل ان کو جیل میں پہنچا دی گئی ہے، خان صاحب کے گھر سے، زمان پارک سے باقاعدہ سائیکل جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچا دی گئی ہے۔ ویسے اب سائیکل کا فائدہ کیوں نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے چند دنوں میں رخصتی ہونے والی ہے، اور اشارے مل رہے ہیں، تانے بانے مل رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں ایک بڑے کیس کی سماعت تھی، چیف جسٹس جناب قاضی فائصل صاحب کیس کی سماعت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چھوٹے موٹے کیس ہے ان کو جلد نپٹائے، اور شاید ہمیں انہیں سننے کا وقت نہ ملے، کیونکہ آگے بڑے بڑے کیس آنے والے ہیں، جن میں الیکشن کا کیس ہے اور فوجی عدالتوں میں مقدمات کا کیس ہے۔ تو سپریم کورٹ کو پتا ہے کہ چونکہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں، اب اگلے 2-4 روز میں اس کے فیصلے بھی آئیں گے، لوگ اس کے خلاف درخواست لے کر اعلیٰ عدالتوں میں بھی جائیں گے، تو وہ بھی تیاری کر کے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اشارہ دے دیا، اور سب سے بڑا اشارہ تو عمران خان کے حوالے سے ہے، کیونکہ عمران خان کا کیس جیسے ہی فوجی عدالتوں میں جانا ہے، ان کو جیسے فوجی حکام نے یہ درخواست کرنے کی ہمارے حوالے کیا جائے، میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر مقدمات جو ہے وہ تیار ہے، ان کی ڈیمانڈ کی جائے گی کہ یہ ملزم ہمیں دے دیں، یہ ڈیمانڈ فوجی حکام کی طرف سے آئے گی، تو جیسے ہی عمران خان صاحب کو فوجی حکام کے حوالے کیا جائے گا تو فوراً سپریم کورٹ میں درخواست جانی ہے کہ ساڈا بندہ جناب چک کے لے گئے جائے، فوجی ان کو ریسکیو کیا جائے، اور یہ ان کو چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو امید نہیں ہے کہ اس کی کوئی یعنی داد رسی ہو، ویسے جائیں گے تو صحیح، فارمیلٹی تو ہوگی کہ پہلے لوور کورٹ میں جائیں گے، پھر ہائی کورٹ میں جائیں گے، پھر اس سے اوپر اعلیٰ عدالت میں جائیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فٹافٹ سیدھے چیف جسٹس کے پاس ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے کہ جناب عمران خان کو بچائے، فوجیوں نے چک لیا، فوجی پھانسی لا دیں گے۔ تو اس لیے جسٹس قاضی فائصہ کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ عمران خان کا معاملہ پہنچ چکا بڑا آگے، اور اب یہ میرے سامنے میری ٹیبل پہ آنے والا ہے، اس لیے مقدمات جو جلدی جلدی نپٹائے۔ تو سپریم کورٹ پاک عرب ریفائنری کے ملازمین کا کیس تھا، اس میں یہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے اور بتایا کہ اگلے چند دنوں میں بڑے مشکل مقدمات آنے والے ہیں، اور اس دوران ہم دیگر کیس نہیں سن سکتے۔ وہاں یہ درخواست کی گئی کہ جناب 15 دن کی ڈیٹ دے دیں، لیکن چیف جسٹس نے اس کیس کو 2 ماہ کے لیے ملتوی کیا، ان کے 2 ماہ کے بعد دیکھیں گے، تو اگلے 2 مہینے سپریم کورٹ ہونے لگی ہے بڑی بیزی۔ وہاں یہ درخواست کی گئی کہ جناب 15 دن کی ڈیٹ دے دیں، لیکن چیف جسٹس نے اس کیس کو 2 ماہ کے لیے ملتوی کیا، ان کے 2 ماہ کے بعد دیکھیں گے، تو اگلے 2 مہینے سپریم کورٹ ہونے لگی ہے بڑی بیزی۔ ایک مقدمہ آج ان کے سامنے تھا، تو انہوں نے 2 ماہ کے لیے اس کو ملتوی کر دیا، انہوں نے کہا یار اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے موٹے مقدمات جو ہے نا، کوشش تو ان کی تھی کہ یہ سپریم کورٹ میں اتنے مقدمات ہیں یہ نپٹائے جائیں، اور وہ نپٹا بھی رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ اب اگلا ہفتہ ان کے لیے بہت بھاری پڑنے والا ہے، اور یا اس سے اگلا ہفتہ ہوگا، تو یہ 1-2 ہفتوں کی بات ہے، ان کے سامنے اہم کیسز آنے والے ہیں، تو اس لیے انہوں نے پریمپٹیو طور پہ کیسز کو لائیو سماعت کرانے کی جو ہے نا وہ ریسل کر رکھی ہے، اور یہ مقدمات بھی شاید وہ کوشش کریں کہ پبلکلی سب کے سامنے چلائے جائے۔ تو اب خاص ہم نے ڈیالہ جیل میں رہنا نہیں، تو مشین کیسے سے منگائی ہے، مشین پھر کام آئے گی دوسروں کے لیے، تو یہ یعنی خاص صاحب کی مشین دوسروں کے کام آئے گی، یہ کیسی عجیب سی بات ہے۔ خاص صاحب تو اپنا ایک بال بھی کسی کو نہ دیں، وہ تو ویسے مفتے کے شوقین ہے نا، تو اپنی جیب سے کچھ کبھی نہیں لگاتے، نہ ہی پلہ کو جھاڑتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے بڑا سرپرائز بھی آ سکتا ہے ان مقدمات کے حوالے سے، کیونکہ بنیادی مطالبہ تو یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ جنوری کی ڈیٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے، 28 جنوری پرابلی اس کی ڈیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لی گئی ہے، لیکن کیسز جو سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور یہ لمبے لمبے کیسز ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ سیاسی کیس جو ہے نا وہ 1-2 دنوں میں نمٹتے نہیں ہیں، یہ چٹ منگنی پٹ ویا نہیں ہوتا۔
اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا کیس تھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں، اور وہاں پہ کوئی لا افسر ذرا دیر سے آئے، تو جج صاحب کو ظاہر ہے بڑی آج دقت ہو رہی ہے، تکلیف بھی ہے۔ ایک تو ان کا کیس تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے چیف جسٹس کے ساتھ، عامر فاروق کے ساتھ، 2 رکنی بینچ میں، اور انہوں نے فیصلہ دیا چونکہ نیب کورٹ نے آج سب سے پہلے نواز شریف کی وارنٹ جو ہے وہ معطل کیا، تو اس کے بعد پھر نواز شریف کے لیے سارے معاملات آسان ہو گئے۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو بڑی تیاری کر کے بیٹھے تھے کہ آج میں اڑا کے رکھ دیا گا، لیکن وہ پھر پتہ چلا کہ معاملہ الٹ گیا ہے، اور چیف جسٹس نے جناب دے دی ضمانت، کہا کہ ٹھیک ہے 24 کو لے آئے۔ جب وہ کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، جب ٹرائل کورٹ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم وارنٹ اس کا کینسل کرتے ہیں، تو پھر قاعدہ اشتہاری اور پھر کون سی گرفتاری، تو انہوں نے وہی فیصلہ دیا جو کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے بعد بنتا تھا۔ تو جیسے میاں گل حسن اورنگزیب کسی اور کیس کی سماعت کے لیے بیٹھے، ویلے ہو گئے، تو انہوں نے کہا جناب وہ عمران خان سہولیات فراہمی کا کیس بھی لگایا جائے۔ ویسے پہلے اطلاع تھی کہ یہ کیس آج نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اچانک ہی وہ چٹ منگنی پٹ ویا والا معاملہ ہو گیا، ادھر معاملہ ایسا ہوا کہ ادھر نیب کورٹ کا فیصلہ آیا، تو ادھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، تو یہ کوئی آدھے گھنٹے میں ساری کیس نمٹ گئے تھے۔ ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ تیاری کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ یعنی لمبا چوڑا کیس چلے گا، ریمارکس ہوں گے، جملے چلیں گے، لیکن وہ کچھ نہیں ہوا، تو اس لیے کیس پھر عمران خان صاحب کا لگا لیا گیا سہولیات کیس۔ وہاں پہ ان کے چونکہ وکلا آئے ہوئے تھے، تو میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ لا افسران کو بلا لیا جائے، تو وہ ظاہر ہے وہ ان کا خیال تھا کہ آج کیس نہیں ہے، تو وہ تھوڑی دیر سے آئے۔ عدالت نے کہا کہ اب یہ اس کورٹ کی معاونت کون کرے گا، اگر یہ لیگل افسر نہیں آئیں گے تو پھر کیا نواز شریف کے لیے ہر کوئی بھنگڑے ڈال رہا ہے، ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، آپ سب کو کیا نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے جانا ہے؟ تو یہ نہیں، اس طرح کے انہوں نے پھر وہ جو لا افسر آئے نا، تو انہوں نے اپنی وہ کہتے ہیں غصہ جھاڑا، تو اس غصے سے جو ہے وہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دکھ جو ہے وہ صرف نواز شریف کی مخالف سیاسی جماعتوں کو نہیں، بلکہ اس جوڈیشل سسٹم کو بھی ہے جس نے ملی بغت کر کے نواز شریف کو اقتدار سے نکالا تھا۔ تو یوتھیا کا درد ہے کہ لوگ نواز شریف کا استقبال کرنے چلے گئے، یہ درد ویسے جگہ جگہ نظر آ رہا ہے، اور یہ رات ان کی بڑی کرم میں گزرنی ہے، اور اگلے 2-4 دن کرم میں گزرنے ہیں۔ 24 کو نواز شریف نے دوبارہ پیش ہونا ہے عدالتوں کے اندر، لیکن اب ان کی گرفتاری والا معاملہ جو ہے نا، وہ تو سمجھے وہ دلی دور رست ہے۔ تو جیسے گل حسن نے ڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بھی نوٹس جاری کر دیا، اور بھی لوگوں کو انہوں نے خاصی ڈانٹ ڈپٹ کی، اور کہا کہ جناب یہ وکیلوں کو آپ ملنے کیوں نہیں دیتے، عمران خان سے وکیلوں کو بلا اجازت رکاوٹ کے ان کی ملاقات کرائی جائے۔ تو آج وہ انہوں نے کافی اپنا غصہ جھاڑا، اور پھر وہ جو شکایت کی گئی کہ عمران خان کو پنجرے نما کمرے میں بند کیا جاتا ہے، اس سے ملاقات کرائی جاتی ہے، تو جج صاحب نے اس پہ بھی کچھ اپنے ریمارکس دیے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان کو ریلیف دے کر وہ جو درد ہے نواز شریف کی ضمانت کا، اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے، تو یہ ان کا رائٹ ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جناب آج سارے قیدیوں کی ملاقات کرا دی گئی اپنے ذیو کارب سے، اور میری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعرات کے روز جو ملاقات کرائی جاتی ہے ان ملزمان کی جو کہ جن کے مقدمات فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہے ہیں، حسان نیازی سے بھی حفیظ اللہ نیازی کی ملاقات کرائی گئی تھی، تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے باہر آ کے اس کے اوپر کافی ٹاک شوز میں ادھر ادھر چرچا شروع کر دیا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک احتیاط بھی ہوتی ہے کہ ملٹری کورٹ میں کیا ہو رہا، باہر نہ اس کو ڈسکس کیا جائے، لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب باپ تھے، جذبات میں آگے، بیٹے کو ملے تھے 2 مہینے کے بعد، تو انہوں نے بول دیا جو کچھ تھا، لوگوں کو انٹرویو بھی دے دیے، ہر اپنے پروگرام میں بیٹھ کے بات کر دی، وی لاگ کر دیا۔ تو پھر ان کی جو آج ملاقات ہونی تھی جمعرات کو، وہ معطل کر دی گئی، ملتوی کر دی گئی۔ تو انہیں شاید لگا کہ سب کی ملاقات جو ہے ملتوی کر دی گئی ہوگی، لیکن پتہ چلا سارے قیدیوں کی ملاقات کرائی گئی ان کے اہل خانہ سے، صرف حفیظ اللہ نیازی کی ان کے بیٹے سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ تو اس پر انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا کہ دشمنوں سے گلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس سے تو بدترین توقعات ہے، اپنوں کا جو ہے خفا ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ میں ایک باپ ہوں اور میں نے بول دی ساری بات، اور حسان نیازی سے ملاقات کے حوالے سے میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیوں کیا، اپنی تکلیف کا اظہار کیوں کیا، تو شاید یہ مزاج یار پہ ناگوار گزرا ہے، یعنی وہ شکوہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے یہ ملاقات جو ہے معطل کی ہے، اور چونکہ وہ بنیادی طور پہ وہ نواز شریف کیمپ کے آدمی ہیں، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ
اپنے ماموں کے یعنی عمران خان کے کیمپ کا آدمی ہے. تو دونوں میں نظریاتی اختلاف تو ہے اور سیاسی اختلاف بھی ہے, لیکن جو سب سے بڑا رشتہ ہے باپ بیٹے کا, وہ تو ایسا رشتہ ہے جو ختم ہی نہیں کیا جا سکتا, جس کے وہ ڈرائی ہی نہیں کر سکتا. تو ان کی تکلیف اپنی جگہ ہے, اور وہ شکوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو میرے اپنے ان کی حکومت ہے ان کو ریلیف مل رہا ہے اور میرا بیٹا گرفتار ہے, اور میں نے ملاقات کے حوالے سے چند جملے باہر بیان کر دیے تو اگلی ملاقات جو میری وہ ٹال دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ کوئی تسکین انا ہے اور اس کی بینٹ چاہے اپنا چڑھ جائے کوئی پرایا چڑھ جائے لیکن رہے نام اللہ کا. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ آج ٹویٹ کیا اور بتایا کہ یہ ملاقات جو ہے ان سے نہیں ہو سکی. آج مسلم لیگ نون نے ایک ترانہ لانچ کیا ہے, اور وہ الیکشن کے حوالے سے ترانہ لانچ کیا گیا ہے. سہر علی بگا بڑے مشہور میوزیشین ہیں, انہوں نے یہ کمپوز کیا ہے. اور ترانہ بہرحال ان کی اپنی پالیسی ہے پارٹی کی کہ جی بڑا اچھا ترانہ ہے, ہو سکتا ہے اچھا ترانہ ہو, لیکن وہ ایک ذرا فوجی ترانہ لگ رہا ہے, کوئی جنگی ماحول والا ترانہ لگ رہا ہے, الیکشن والا ترانہ نہیں لگ رہا. لیکن چلیں ایک اچھا ترانہ لانچ کر دیا گیا. اس کی تقریب تھی, اس میں مریم نواز صاحبہ موجود تھیں, شہباز شریف موجود تھے, اور شہباز شریف نے پھر نعرے لگا دے آوے گا بھی آوے گا نواز شریف آئے گا, اور مریم نواز نے بھی کہا کہ نواز شریف کو مٹانے والے کئی آئے کئی چلے گئے, 21 اکتوبر کو پاکستان نواز شریف کا ایک اور عروج دیکھے گا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی بھی مسلم لیگ نون کا تھا, حال بھی مسلم لیگ نون کا ہے, اور مستقبل بھی مسلم لیگ نون کا ہوگا. تو یہ ہے وہ خوشی جو کہ دیدنی ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں 2017 سے لے کر 2023 آج کی ڈیٹ تک ایک کچھ 6 سال کا عرصہ بن جاتا ہے تقریباً. ان 6 سالوں میں مسلم لیگ نون نے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں, اور پچھلے جو یعنی 2018 کے بعد تو جو 3-4 سال تو عمران خان کے دور میں جو گزرے وہ خاصے کرب اور ابتلا کے دن تھے. تو اب ظاہر ہے یہ کہتے ہیں نا وقت کا پہیہ ہوتا ہے, تو کل جو لوگ جیل میں تھے وہ آج اقتدار کے راستے پر گامزن ہیں, کل وہ اقتدار میں بھی ہوں گے, اور جو آج جیل میں ہے ان کو کل اقتدار ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا فیصلہ وقت نے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ وقت گزر جاتا ہے اور لمحہ نہیں رکتا, وقت تیزی سے گزرتا ہے. لیکن جو تاریخ ہے وہ خود کو ضرور دہراتی ہے, پلٹ کر آتی ہے. تو یہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے اور وہ بار بار دہراتی ہے تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں کہ جن کو اللہ عزت دیتا ہے ان کو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا. تو اب تک کے لیے اتنے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.